حبيبنا وطبيبنا ومولانا آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دوستو بزرگو، رمضان مبارک کے دن چلے گئے. ایسی برکت ہے اور خیر اور درجات لیے ہوئے تھا کہ عید کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ ہم قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. کوئی خام خیالی میں نہ رہے بلکہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے. جیسے کہ انسان دھوپ میں چل کے آتا ہے تو بدن گرم ہوتا ہے، اور جاڑے میں چل کر آتا ہے تو سردی جسم میں محسوس ہوتی ہے. یہ مادے کی لائن ہے، لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خود پتہ چل جائے گا، ہمارے وجود کی نقل و حرکت ہم پر گواہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے روزے کو اور رمضان کے استفادے کو قبول فرمایا نہیں فرمایا. عید کی خوشی انسان کو اس اطمینان میں ڈال دیتی ہے جو نفس سے منسلک ہو، اور اگر نفس سے منسلک نہ ہو اور روح اور قلب کے اعتبار سے جو انسان ضابطۂ الہیہ کے اعتبار سے رمضان گزارا تو وہ عید یا آنسو بہانے کے لیے ہوتی ہے یا مسرت کے لیے ہوتی ہے. عید کا وعدہ سعید کے لیے ہے، ورنہ جو سعید نہیں ہوا اس کے لیے وعید ہے. خوشیاں اس کے لیے نہیں ہیں جس پر اللہ ناراض ہو، خوشیاں اس کے لیے ہیں جس سے اللہ راضی ہو. اور رمضان اس لیے دیا گیا ہے اور دیا گیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے اس مقدس مہینے میں جو ضوابط ہیں وہ قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ اپنائے اور اس کا پورا نفع اٹھانے کی کوشش کرے. اس لیے اس کو دن کے وقت میں کھانے سے روک لیا، پینے سے روک لیا، بیوی کے استعمال سے روک لیا، جس کو شریعت کے مطابق اختیار کرنا بڑے ثواب تھے لیکن اس سے بھی روک لیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نفس سے جو گہرا تعلق ہے تیرا، جو خواہشات سے منسلک ہے، تو اس سے مبرہ ہو جائے. اور سماج میں تیرا نفسانیت کا تعلق بیوی سے، بچوں سے وغیرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ذات اونچی ہو جائے. اللہ کا یہ مہینہ سنا ہوگا آپ نے، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے تراشا. ایک ثانی جو مشہور دنیا میں ہوتا ہے، جس صنعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے
रबूबियत आमनी के एतबार से वो सलाहियत अल्लाह उसको अता फरमाता है कि इंसान हैरान हो जाता है, ऐसी चीज वो बना लेता है। और खुसूसियत के साथ अल्लाह पाक ने इस महीने को अपना कहकर बनाया है। हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि महीना कैसा होगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए रमजान के मकाम को, तो तुम अल्लाह से ये मांगो, ए अल्लाह पूरा साल हमारे लिए रमजान कर दे। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजमल खबर दी कि ये महीना कितना बुलंद, आला और आरफा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पैदा करके ये चाहते हैं कि बंदा मेरा बन जाए, और जो इसका न बना वो हलाक है। ज़वाबित इलाहिया इंसान के करने के लिए भी होते हैं, लेकिन मकसद बनने के लिए होते हैं, और रमजान अपना बनाने के लिए था कि इंसान इसके अंदर अल्लाह का बन जाए। और इसका बदला भी ये रखा कि मैं इसका बदला दूंगा, और दूसरी जगह कहा कि मैं खुद इसका बदला हूं। जन्नत की तलब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको बताई गई कि तू जन्नत मांग, लेकिन अल्लाह ने खुद यूं कहा कि इसका बदला मैं खुद हूं। आपने नहीं फरमाया कि इसका बदला जन्नत है। रिसालत माद खातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के जरिए हम तक ये बात पहुंची, दो चीजें मांगो, जन्नत और आग से खलासी। जन्नत अल्लाह की रजा की जगह है, और आग से खलासी इसकी नाराजगी से छुटकारा है। हकीकत में आग से खलासी की मानी इसकी नाराजगी, इसकी गजब से छुटकारा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वादा फरमाया है उसने जन्नत को नहीं लाए, बल्कि यूं कहा कि इसका बदला मैं खुद हूं। इससे इस हकीकत का पता चलता है कि अल्लाह रमजान देकर हमसे क्या चाहते थे, और ये चाहत पूरी न हुई, और इसकी रजा की तरफ मुतवज्जे होकर हमने इसको राजी न कर लिया, और राजी करके हमने अपनी जात को बख्शवा न लिया, तो फिर अल्लाह ने दूसरा रुख खोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि हलाक हो शख्स कि रमजान पाले इसकी बख्शिश न हो। क्या माने कि इस पर यानी इससे अल्लाह राजी नहीं है। और उसूल होता है जितनी मोतबिन शान, जितना मोतबिन शान ज़ाब्ता और बुलंद और बाला फजाइल ये होता है, उसकी महरूमी से हलाकत भी यही होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हकीकत को हर मुसलमान पे खोल देंगे, और वो ये कि तू रमजान के बाद तेरी जात पे गवाह हो जाएगा कि जिंदगी में क्या इनकलाब आया। और अगर तेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं है, जो पहले मासियत पे पड़ा हुआ था, गुनाहों पे पड़ा हुआ था, हराम के लुकमों में पड़ा हुआ था, झूठ पे पड़ा हुआ था, वादा खिलाफी पे पड़ा हुआ था, अमानत में खयानत वगैरह में पड़ा हुआ था, तो तेरी जात गवाह बन जाएगी कि हमने तुझे हलाक कर दिया। वरना हमारे हुक्म का खासा ये है कि इंसान की जिंदगी बदल जाए। तेरी जिंदगी की गिरावटों में तुम देखेगा कि अल्लाह ने
تجھے بلندی بخشی، تیری ذہنیت بدل جائے گی، آخرت کی طرف تیرا قلب ہو جائے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے گا، ذکر کثیر پہ پڑ جائے گا، نماز کے اہتمام پہ پڑ جائے گا، اپنے گناہوں کی ندامت میں پڑ جائے گا، مخلوق کی خدمت میں پڑ جائے گا، تعصب سے نکل جائے گا، حلاکت کی وہ منزلیں ساری تیرے لیے بند ہو جائے گی اگر اللہ نے تیرا رمضان قبول کیا ہوگا۔ اور اگر تیرا رمضان اللہ نے نہیں قبول کیا تو ہر منزل تیرے لیے اللہ ہلاکت کی کھول دیں گے اور اپنے محبوب کو سچا کر کے دکھا دیں گے کہ ہلاکت میں ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ خوشی کس بات کی، عید کیسی اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو نہ اپنایا اور اپنی زندگی کو نہ بدلایا۔ ایک دھوکہ ہے جو نفس دیتا ہے اور انسان اس میں فنا ہوتا ہے یا تو اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو دوستو، میرے لیے بھی غم، آپ کے لیے غم، اور میرے لیے بھی خوشی اور آپ کے لیے خوشی۔ ہم الحمدللہ، شکر اللہ کہیں گے جب ہماری زندگی میں پرہیزگاری آ جائے گی، تقویٰ آ جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جیسے نماز قبولیت پکڑ لیتی ہے، یعنی نماز قبول ہو جاتی ہے تو ناصائشتہ اور غلط کاموں سے آدمی رک جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤدبانہ درخواست کی تھی، یا حبیب اللہ، جو نماز برائی سے نہ بچائے، صاحب شریعت نے یہ فتویٰ دیا، وہ نماز نہیں۔ اور جو رمضان اور روزہ تقوی پہ ڈالے، نہیں سمجھنا کہ وہ روزہ اور رمضان نہیں۔ اس لیے کہ مرتب ایک حکم پرہیزگاری سے ہوتا ہے، اور پرہیزگاری کے خاکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے بتا دیے اور رمضان میں بھی بتا دیے۔ آئین اہل حق فرمائیں کہ اگر ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو فرض ادا ہو جائے، لیکن 40 دن کی نماز قبول نہ ہو، تو تم بتا کہ ایک لقمے سے تیرا روزہ افطار ہو تو وہ روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے۔ اس لیے اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحان ہے، وہ پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ بشر کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جس سے ملائکہ میں تفاکر پیدا ہو، انی عالم ما لا تعلمون۔ انسان کو پیدا کیا اور تمہیں کہا، اے فرشتو، تم کہتے ہو کہ یہ قتل و غارت کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ یہ اس انسانوں کے لیے کہا تھا یہاں جو دنیا میں پرہیزگاری کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کر لے، سب کچھ مل جائے، ہیچ ہے، حکومتیں مل جائیں، کوٹھیاں مل جائے، بنگلے مل جائے، سب کچھ مل جائے، صحت مل جائے، قوت مل جائے، حسن مل جائے، جمال مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن عرش والا اگر راضی نہیں، خدا پاک کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں، اور اس کا دنیا میں بھی خبر دے دیں گے اور پھر مشاہدہ بھی کرا دیں گے۔ اور ایک اگر فقیر ہے اور مسکین ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ اگر راضی ہے تو یہ فوز العظیم بڑی بھاری کامیابی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عمل میں جس عمل کو ضوابط سے مرتب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کی رہبری فرمائی،
عجیب، ان سارے خاکوں کو پورا کر لیا، کوئی کسر نہ چھوڑی، صرف ایک بنیادی کسر رہ گئی کہ اللہ کے لیے نہ کیا تو سارا ضابطہ فنا کر دیتے ہیں، میرے لیے نہ ہوا، بل شہادت پائی تو جہنم ہے۔ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی تقریریں کی تو بھی جہنمی ہے، اور اگر سخاوت اس قدر کی کہ لوگ کہہ رہے اللہ اکبر کس قدر خرچ کر رہا ہے، پھر بھی جہنمی ہے۔ تین عمل سب سے بڑھ کر شہادت، سخاوت اور دعوت اللہ، یہ نسبت اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنے بڑے عمل کرنے والے شہید کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے تو نے کیا کیا کہ میں نے جان دے دی کہ دے دی، شہرت کے لیے مل گئی، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ اوندھے بل ڈال دیں۔ ایک عالم کو بلائیں گے، عالم کے علاوہ جو تقریر کرتے ہوں گے دین کی دعوت دیتے ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مجھے میری تعریف کریں، ان کو بھی بلا کے خود فرمائیں گے، کہیں گے تو نے امر بالمعروف اور نہی منکر کیا، دین کے لیے دوڑ دھوپ کی، سب کچھ کیا، لیکن لوگ تجھے دائی کہیں، تو کہلا چکا، اس کو بھی اوندھے میں ڈال دیں گے، اور پھر سخی کو بلائیں گے کہ میں نے بہت سخاوتیں کی وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ یاد رکھیے، انسان کا جینا رضا کے لیے ہو، انسان کا مرنا رضا کے لیے ہو، انسان کا کھانا رضا کے لیے ہو۔ جی ہاں، بیوی حائل نہ ہو، ماں حائل نہ ہو، باپ حائل نہ ہو، یاد رکھ اگر رجحان اس کی طرف ہو گیا تو اس کا بن کر رہے گا، اور جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کا بن کر رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے تو کسی وجود کے لیے پیدا نہیں ہوا، ماں کے لیے اگر پیدا ہوا تو صرف خدمت کے لیے، باپ کے لیے اگر پیدا ہوا تو صرف خدمت کے لیے، اور وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے تجھے پیدا کیا اپنے لیے، اس لیے ضوابط دیا، اور اس خصوصاً یعنی عمل ہر خصوصیت رکھتا ہے، مستثنا پر نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن میں رمضان کی بات عرض کر رہا تھا، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو، پوری امت کو ذہنیت بدل گئی۔ رمضان دکانوں کو سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، قلب روح کو سجانے کے لیے آیا تھا، یہ خواہشاتوں کے لیے نہیں آیا تھا، بے پردگی کے ساتھ اپنی خواہشاتوں کو پورا کرنے نہیں آیا تھا، یہ سموسے اور کبابوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دل میں اللہ کے نور کو بسانے کے لیے آیا تھا، اس کی معرفت لینے کے لیے آیا تھا، اس کی محبت لینے کے لیے آیا تھا، اس کی تقوی کے لیے آیا تھا۔ جو عظیم و شان انوارات ہیں جس سے انسان دو جہان کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ نہیں دوست بن جاتا ہے، اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو، ہماری ذات گواہ بن جائے گی، کسی کو پوچھنے کے لیے نہ میں جاؤں نہ آپ جائیں، ناس کر لے عید کے بعد خود آپ مفتی بن جائیں گے کہ میں قبول نہ ہوا، جبکہ رشوت کھانے والے کی رشوت نہ چھوٹے، جب بلیک کا میل کرنے والے کی بلیک میل نہ چھوٹے، اور وعدہ پورا کرنے والا وعدہ پورا نہ کرے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب میں بار بار فرماتے تھے، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کی امانت، جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ امانت مال کی بھی ہوتی ہے، امانت مال کی بھی ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی بات کرے، امانت ہے، کسی پر کھولنا نہیں چاہیے، لیکن پتہ ہے آپ کو قرآن و حدیث بھی ہم پر امانت ہے۔ یہ ہاں،
وہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت ہلاکت ہے. تو اخلاق کے دائرے میں، عبادت کے دائرے میں، اذکار کے دائرے میں، معاملات کے دائرے میں اور سماج اور سنسار کا شعبے میں ہمارا وجود گواہ بن جائے گا کہ حضرت آپ کا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا. آگے عید کیسے، آگے عید کیسے؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن روتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اہلیہ یوں نہ سمجھے ہم کہ اعتبار بشریت کے کوتاہی ہونے پر روتے تھے، بلکہ نیکی کرنے پر روتے تھے کہ کاش یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوگی. نیکی کرنے پر روتے تھے کہ کاش یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوگی. حتیٰ کہ وہ رزق، یہ مال غنیمت کا طیب اور طاہر، حلال اور پاک، سب سے مقدم رزق ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسرا کے فتح کرنے کے بعد جب آیا تو فاروق اعظم رونے لگے. صحابہ نے رونے کی وجہ پوچھی. یاد رکھیے جب دل مر جاتا ہے تو سچی بات نہیں ٹھہرتی، سننے کے لیے دل بنانا پڑتا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ کو رجوع کرنا پڑتا ہے. چنانچہ سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات نصیب ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی فتوحات نصیب ہوئی، لیکن اتنا اللہ نے نہیں دیا اور مجھے دے دیا. اس سے مجھے ڈر ہے کہ شاید دنیا میں اللہ نے ہمیں بدلہ دے دیا، نہ جانے آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. یہ معیار تقویٰ ہے، یہ تقوی کا معیار ہے. لیکن ایک ذرہ بھر بھی تقوی کا معیار نہ ہو، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور صبح سے شام تک اوقات کیسے گزر رہے ہیں، جو ایک ایک لمحہ آخرت کے اعتبار سے قیمتی ہے. اگر آخرت کے اعتبار سے یہ لمحہ قیمتی نہ ہو تو خدا پاک کی قسم ان لمحوں کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں، جسے خود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو پیدا کر کے ایک مرتبہ آج تک نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اور کہا اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں. جی ہاں، لیکن تو مال کو اہمیت دے گا جب تیری زندگی میں رمضان قبول نہیں ہوا ہوگا، اور اگر رمضان قبول ہوگا تو اعمال کو اہمیت دے گا. اگر رمضان قبول نہیں ہوا ہوگا تو مخلوق کا گرویدہ ہوگا، اور رمضان قبول ہوگا تو خالق کا گرویدہ ہوگا. تیری سوچ بدل جائے گی، مکان کی ضرورت پہ آئے گا، قبر بنانے کی فکر میں پڑ جائے گا. کبھی آزمائش کے اعتبار سے مال دیں گے تو حساب کی فکر میں پڑ جائے گا، ورنہ خواہشات پہ پڑ جائے گا. چاہے تو داڑھی رکھتا ہو، چاہے نماز پڑھتا ہو، سب چیزیں گواہی دیں گے کہ یہ سب چیزیں اللہ کو قبول نہیں ہیں. اگر یہ قبول ہوتی تو پرہیزگاری پہ اللہ ضرور لاتے. اس لیے کہ ہر عمل کے فضائل میں اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہیں یہ تو ہیں، لیکن اس کے اثرات بھی رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ انسان دوائی پیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، اگر معالج نے تشخیص صحیح کی کہ واقعی یہی مرض ہے، اب عین اس کی مزاج کے اعتبار سے دوا دے دی، تو سرکار دارالفلاح فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں اللہ شفا دے دیتے. مادے کی لائن میں خدا پاک کی قسم، جب انسان اللہ کے حکم کو لیتا ہے صحیح علم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
اللہ صرف فضائل مرتب نہیں کر دیتے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے. ایک مادہ جو اللہ کے حکم کے تابع اثر دکھاتا ہے. آپ دھوپ میں چلیے، کوئی نہیں کہے گا کہ ٹھنڈی ہے. ایک اٹھنی کا انڈا کھائیے، متفقن علیہ، ہر قوم ہر مذہب میں مانا ہے، ہر معلم جو سائنس نے کہا ہے کہ انڈے کا مزاج گرم ہے. وہ آپ کو قدر گرمی ضرور دکھائے گا، لیکن رمضان رنگ میں دکھائے تو معاف کرنا، اللہ کا حکم صحیح ہے، ہم کھوٹے ہیں. اور اس کا حکم جو انقرار رکھتا ہے اور صرف انسان کی ذات کو بنانے کے لیے دیا ہے. جی ہاں، انسان کی ذات کو بنانے کے لیے دیا. اگر جنت مرتب کی ہے تو جنت کفیل مکلف نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنائی ہے. لیکن انسان کا اعجاز یہ ہے کہ انسان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات میں سے ضابطہ نکالا ہے. لیکن انسان یہ سمجھے کہ میں اسباب سے بنوں گا، ان خاکے جو مشاہدے میں اس سے بنوں گا. خدا پاک کی قسم توہین ہے. بنیاد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتوں میں سے بھی ضابطہ نہ نکالا. قرآن انبیاء علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے نہیں نکلا. توریت موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں سے نہیں نکلی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں سے نہیں نکلی. زبور داؤد علیہ السلام کی ذات میں سے نہیں. صحائف کلیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے نہیں نکلے. یہ سب اللہ کی ذات میں سے نکلے. کتنا اعجاز! اور صرف میری ذات سے جو نکلا ہے اس سے ہی تو بن سکتا ہے. لیکن سوچنے کا موقع نہیں، اس لیے کہ خواہشات کے پردے پڑے، نفس غالب. جی ہاں، جس میں لطف اٹھاتا ہے یہ سب بے لطف ہے. جناب قلب کا لطف تو پا لیتا اور روح کا لطف تو پا لیتا کہ اللہ رب العزت کی محبت میں کیا لطف ہے. اللہ اکبر. رونے میں کیا لطف ہے تو ذہق ہنسنا تو چھوڑ دیتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مر جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. اور جو زیادہ روتا ہے، جیسے کھیتی نسم و نما بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو نسم و نما عطا فرماتے ہیں، ایسے انسان تقوی میں جب روتا ہے تو دل گلے گلزار ہو جاتا ہے. تجھے رونا پسند نہیں، تجھے ہنسنا پسند ہے. ذہق کافروں کے لیے مقدر ہے، دنیا کی فکر کافروں کے لیے مقدر ہے. جی ہاں، اس لیے کہ تجھ سے وعدہ اللہ نے کر لیا تو اپنی ذات کو بنانے میں لگ جا. پرورش کا نظام میں نے طے کر لیا ہے، وقت پہ طے کیا ہے، وہی کھلاؤں گا وہی پلاؤں گا. کس غم میں پڑا ہے جس پر میرا وعدہ ہے؟ جب میرے وعدے پہ غم کرے گا تو مجھے اعتماد والا نہیں پائے گا. جب بے اعتماد کا مجھے قرار دے گا تیرا ایمان نہیں رہے گا. کافی محنت اس لیے کرتا ہے رزق کی تو نہیں محنت کروں گا تو تجھے اس لیے دی گئی محنت کہ اس محنت میں میرا امر ہے اور میرے محبوب کا طریقہ ہے. تو دونوں چیزوں کو چھڑا. اس میں یہ فکر نہ کر کہ اتنا ملے گا اتنا نہ ملے گا. یہ کفر کا ذہن ہے. جو مقدر کا ہو ملے گا. لیکن سماج کے سارے خاکوں میں تو نے کفر کو گسیڑ دیا اور آگے کسی نے کہا تو اسلام کو آگے کیا. اس لیے کہ اس دور میں تو اسلام کو خود چلاتا ہے. اسلام کو خود چلاتا ہے. قلب روح کو جو کیفیت و لطف دینا پڑتی ہے اس میں بھی اسلام کو تو چلاتا ہے. جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بھی اسلام کو تو چلاتا ہے. لیکن عورت جب ٹی وی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہے تو تم جھوم رہا ہے. اور سرکار کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے اور عورت کا آواز جو ہے وہ ایسا ہے اور مرد کا آواز جس کے ساتھ تبلے اور باجے ایسے ہیں جیسے شہد میں ملائی آواز زہر. اور تو عشق میں جھومتا ہے. تم نے اسلام کو سارا نفس کے اوپر لے آیا.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مرثیہ عورت پڑھتی ہے تو تم جھومتا ہے، تم بھول گیا کہ نامحرم کی آواز سے بچ، یہ کشش انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی دلیل تو سن حیرت میں پھر جائے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے، اگر اس کا عشق کسی عورت کی طرف ہے تو وہی عشق بڑھے گا، اللہ کا کبھی نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ جو عشق ہے اس کو پہلے ختم کر، پھر اللہ کا عشق جگہ لے گا۔ اس لیے امام غزالی فرماتے خبردار کسی قاری کو کو دور نہ کر، تو یہ سمجھ کہ تجھے نور ملے جب ملے کہ جب تیرے اندر سے اندھیریوں کو دور کر۔ زمین سے پانی نہیں نکلتا، پہلے کیچڑ اور پتھر نکلتے ہیں جناب، اس کے بعد پانی نصیب ہوتا ہے۔ تم بلندی پہ آ اس وقت کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ، تو بلندی دیں گے۔ کبر کا خاکاؤ کہ میں کچھ ہوں تو اللہ کچھ نہیں بنائیں گے۔ جس دن اللہ کو ثابت کر دے گا اللہ میں کچھ نہیں ہوں تو کچھ بنا دیں۔ کیا بنایا؟ مکان، سبحان اللہ، کپڑے، بینک بیلنس، گاڑیاں، سبحان اللہ۔ اے ڈرائیور تم بنا، پائلٹ بن گیا تم بنا، راستے بنائے راستے پہ چلنے والا بنا، بڑے بڑے دواخانے بنائے ڈاکٹر بنا تو نہیں کوئی بنا۔ تو پھر دیکھ لے ہر محکمے کے اندر خاکے کے اندر لوٹ ہی لوٹ ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان بنتا ہے تو کائنات باضابطہ چلتی ہے، کائنات کا نظام، یہ جو انسان کائنات کی جڑ ہے اس سے وابستہ ہے، اور انسان کا بننا اللہ کے ضابطے سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، اور اس میں سوال ہی نہیں پیٹ بھرنے کا یا فاقے کا، نہیں، سوال یہ ہے جو حال ہے اس میں اللہ کا حکم پورا کر لے۔ تکلیف کا آئے تو صبر میں وہ منزلیں حاصل کر لے گا کہ تم حیران ہو کر رہ جائے گا کہ کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، آفات اور مصیبت اور تکالیفوں کے اندر صبر کے اندر جنت کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ لیکن ان اللہ کا تحقیق ضرور میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور نعمتوں میں اگر شکر نہیں تو عذاب شدید دوں گا، اور اگر شکر ہے تو نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور آخرت میں شراب طہور دوں گا جو مشکور کی جزا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا کہا؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ اس لیے صبر کا مہینہ رمضان کو قرار دیا گیا، صبر کا مہینہ قرار دیا گیا۔ جہاد کا پہلا معرکہ 17 رمضان کو بدر کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، 17 رمضان کو بدر کا معرکہ ہوا، مکہ المکرمہ بھی فتح رمضان میں ہوا۔ کیسا اس کو سجایا؟
जिहाद ने भी इसको सजाया, फुतूहात ने भी सजाया, लैलतुल कद्र से सजाया, दोज़खों को बंद कर दिया, जन्नतों को खोल दिया। ऐसी मेहनत कर और करनी होगी ताकि फिर तेरे लिए दोज़ख खुले नहीं, हमेशा बंद रहे, और जन्नत हमेशा तेरे लिए खुल रहे। ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। जन्नत सबके लिए खुली नहीं थी, बल्कि ये कहा गया था रमजान में ऐसी मेहनत करके तेरे लिए जन्नत बंद ना हो, और ऐसी मेहनत करके तेरे लिए दोज़ख जो बंद है वो न खुले। कि इतना नवाजा कि हाँ, इसलिए कि मेरे हबीब की तो उम्मत है, तुझे अगर ये माज है कि मैं हबीब की उम्मत हूं तो याद रख, खुदा की कसम सारी उम्मतों से तुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी है। एक तरफा भी नहीं जाबता कि तू बन जाए, बल्कि दो तरफा जाबता है, तू भी बनता हो और को भी बनाता हो। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, चला मुझको सीधी राह पर, यह तर्जुमा नहीं होता। जमा का सीगा की इस्तेमाल फरमाया मुनफरिद के एतबार से, अकेले होने के एतबार से तू नमाज में कह रहा है इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हमको सीधी राह पे चला। और ग्राम जाने वाला कहे कि मुनफरिद जो अकेला पढ़ता है तो मुझे कहना चाहिए, इसका जवाब ये है कि नहीं, ये खैरुल उमम है, तू खैरुल उमम है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उलमा नहीं कहा, पूरी उम्मत को होने बनी नौ इंसान की खैरियत के लिए निकाला, इसलिए कि आखिर ज़मान नबी के साथ जोड़ा है, इसके मकसद के साथ जोड़ा है। तू गवाही न दे कि तेरे आपके बाद कोई नबी आने वाला है, जी हां, तू साबित कर दे कि हम दीन की इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे आका के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इसलिए क्या कहा कि चला हमको सीधी राह पर। कि दुआ का मफहूम समझ ले, अमल के बाद दुआ नहीं तो दुआ नहीं है। अगर एक शख्स तेरे घर पे साइल बनकर आता है और वो कहने खस्ता हाल हूं, मोहताज हूं, और तू दुआ दे दे कि अल्लाह तेरी हाजत को पूरा फरमाए, और तू जेब में हाथ डालकर अपनी वसात के एतबार से 98 या रुपया न दे, तो तेरी ये दुआ अल्लाह मुंह पे मार देंगे। तूने दुआ नहीं दी उसको, तू ज़ाब्ता समझा नहीं। जी हां, उम्मत के लिए दुआ करता है कि अल्लाह उम्मत का भला कर, और अपना भी भला नहीं करता, और उम्मत की भलाई के लिए मेहनत नहीं करता, तो खैर उमम करता है कि मैं हुजूर का उम्मत ही हूं, भूला और बहुत भोला। इसलिए खुदा पाक की कसम, ये उम्मत जितनी खुशकिस्मत है इतनी ही जिम्मेदार है, इतनी ही जिम्मेदार है। इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद पे उम्मत नहीं आएगी तो मैं इस उम्मत को बदल कर दूसरी उम्मत को ले आऊंगा। ये सब आजाद के मकसद यही है। इसलिए रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद भी रखी, दावत भी रखी। अल्लाह अकबर, यानी ज़ाब्ते हाय कुल से सबसे सब अल्लाह ने इसको मुज़य्यन किया, अल्लाह अकबर, मुज़य्यन किया। और इसकी खुशखबरी जैसे मैंने कहा ऐसी दी और वईद भी ऐसी दी, अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हमारी जिंदगी गवाह बन जाएगी, बीवी पहचान लेगी। अगर हम बदले हुए शौहर होंगे तो बीवी पहचान लेगी कि शौहर तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, माँ बाप के नाफरमान होंगे तो माँ बाप पहचान लेंगे, बच्चा रमजान की बात सुन रहे हो, बहुत खिदमत कर रहा है, फरिश्ते देख लेंगे तो इनकी सजदों में तवाज़े, इनकी गुनाहों पे नदामत, ए अल्लाह ये तो बदल गया, कभी ये कबूल हो गया, ये कबूल हो गया। और याद रखिए इस बात को, सबब कबूल नहीं होता तो इंतशार पैदा होता है। अगर मैदा गिज़ा कबूल नहीं करता तो पैखाना या पेचिस हो जाता है। ये लाज़िम है, खला महाल है, या तो शर या खैर मादे में है,
تو پھر یہ دو احکامات الہیہ ہے. انسان کر لے یہ صحیح، لیکن ایسا کر لے کہ قبول ہو جائے. تو یاد رکھیے دوا اگر قبول ہو تو چہرے پہ سرخی آتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے حضرت. جی ہاں، تو جب رمضان قبول ہو جاتا ہے تو لعلکم تتقون جو ہے وعدہ ہے کہ متقی بنا دوں گا، اور تمام امور کی جڑ ہے، اور اللہ کا ولی یہی ہے. وہ ولایت دینا دین کی مرضی کی بات ہے، وہ بڑی قربانیوں والوں کا کام ہے. ان اللہ مع المتقین. پھر کیا کہتے ہیں؟ تحقیق میں متقی کے ساتھ ہوں. ہمارے ساتھ اللہ ہو گئے اگر ہمیں تقوی مل گیا. ان اللہ يحب المتقین. تحقیق میں متقی سے محبت کرتا ہوں. اگر ہم نے تقوی پا لیا اور قبول ہو گیا تو اللہ ہم سے محبت کریں گے. اور تم بتاؤ دوستو، جس سے باپ محبت کرتا ہے عید میں دیکھو گے کیسے کپڑے پہناتا ہے، قرض لے لے کے پہناتا ہے. جسے ماں مانتا کرتی ہے، جس سے اللہ محبت کرے تجھے کاریں نہیں دیں گے، صفاتوں سے نواز دیں گے. اور صفات سے نوازنا ہی سرمایہ حضرت. اس لیے کہ کاروں اور موٹروں پہ تو نہ جائے، یہ تو یہودی اور نصاروں کو بھی دیتے ہیں. جی ہاں، یہ تو یہودی اور نصاروں کو دیتے. جو دشمنوں کو دیتے ہیں اس چیز کی تمنا نہ کر جو دوستوں کو دیتے ہیں، ان کی تمنا کر، اس کی تمنا کر. اور حالات کے بدلنے میں کچھ حقائق کو سمجھ. ایک اللہ ذوق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو، اللہ کی بھلائی کا بیان فرماتے ہیں 40 دن تک تجھے کوئی پریشانی اور فکر نہ آئے تو سمجھنا اللہ نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی نہ کی، تیرے ساتھ کوئی بھلائی نہ کی. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ حضرت میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں. مرد جو طلاق کہہ دے تینوں طلاق کہلاتی ہے، عورت تو شریعت کے مطابق خلا لینے کا حق ہے. عورت کو غلام نہیں بنایا، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ اس کو اپنانے کے بغیر تکمیل ایمان نہیں. ہر نبی کی 4 سنت ہے، اس میں ایک سنت عورت کے ساتھ نکاح کرنا. نبیوں نے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ کے ضابطوں کو پورا کرنے کے لیے کیا. کہ کیا دکھ ہے تجھے کہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ مجھے کھولا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز مدینہ منورہ میں شدت میرے ساتھ. جب تیری مرضی میں میں تجھے کچھ دکھ نہیں پہنچاتا، میں اپنے طور سے حقوق العباد میں یعنی حقوق الجوزہ میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں. میں حضور کا صحابی ہوں، غلام، کچھ کوتاہی نہیں کرتا. پھر کیوں تم مجھ سے چھٹی لینا چاہتی ہے، یعنی کھولا لینا چاہتی ہے؟ کہ کچھ نہیں، آپ مجھے کھولا دے دیجیے. چل پڑے. جب راستے میں پہنچے تو ایک پتھر سے اس صحابی کا انگوٹھا ٹکرایا اور خون جاری ہو گیا. جب آپ کی بیوی نے دیکھا کہ گھر واپس لوٹو، کہ تم تو کہہ رہی کہ نہیں واپس لوٹو، لوٹ کر گھر پہ پٹی کر کے کہا کہ جب سے میں گھر میں آئی ہوں ظاہر میں نے کوئی تکلیف میں نہ دیکھا تو میں سمجھا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، ایسے سس کے کام رہنا. آج مجھے پتہ چل گیا کہ اندر تو آپ ہوں گے لیکن ظاہر میں پتہ چلا اب آپ کی میں خدمت کروں گی. لیکن تو تیرا مزاج غیر کا ہے، غیر کا. اس لیے کہ گناہ کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو تو کہتے اللہ کی مہربانی، ایک کار بھی ہے، 2-4 بچے بھی ہے، مکان. اللہ کی مہربانی ہے جس کو عابد بنا دے اور جس کو زاہد بنا دے اور جس کو ذاکر بنا دے اور جس کو داعی بنا دے، خلیق بنا دے. جی ہاں، فرعون کو 400 سال تک سر کا درد نہ ہوا، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ 10 سال ایک ہی چوگے میں میاں بیوی سوئے، اورن بھی وہ اور بچھونا بھی وہی، لیکن اس کو ید بیضا دیا
طور پہ ماشاءاللہ کلام کیا جی اور معاوضے دیے، اور فرعون تجھے کیا دیا کہ 6 لاکھ کا لشکر دیا، جی ہاں، اور میرے محل کے نیچے سے نہر بہتی تھی اور 400 سال تک سر کا نہ دکھا، کہ پھر اللہ کی عادت ہے، جو اس کا نہیں اس کو دنیا سے نواز دیتے ہیں، جو اس کا بنتا ہے اس کو آخرت صفات سے نواز دیتے ہیں، پھر آخر میں یہ دنیا دیتے، سننا جسے صحابہ کو دی، آخر میں دنیا دیتے ہیں لیکن غلام بنا کے دیتے ہیں، اور خدا پاک کی قسم جس کو بنائے بغیر دنیا دے دیں، سمجھنا کہ اس کو دنیا کا غلام بنا کر دیتے ہیں، یہ آزمائش میں پڑ گیا۔ جیسے تو اپنی ذہنیت سے سوچ لے کہ اپنے بچے کو جو چیز نقصان دہ ہو تو نہیں دیتا، کہ برف کا گولا نہ کھا، حالانکہ باپ ہے شفقت رکھتا ہے۔ اس طرح سے جب انسان، سنیے، انسان جب تقوی سے مزین نہیں ہوتا، پرہیزگاری سے مالا مال نہیں ہوتا، احکامات الہیہ میں ڈوبتا نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول کا نہیں بنتا، وہاں تک اللہ رب العزت اس کو وہ چیزیں نہیں دیتے جس سے یہ ہلاک ہو جائے۔ پھر جو چیز دیتے تو اسباب کے تابع نہیں ہوتا، مسبب اپنے تابع کر کے اسباب دیتا ہے۔ جب مسبب کا انسان تابع ہوتا ہے تو سبب غلام ہوتے ہیں، اور جب مسبب کے تابع نہیں ہوتا تو سبب کا غلام ہوتا ہے۔ اب سبب کی غلامی ہی ہے کہ اللہ کی محبت سبب سے بڑھ جائے۔ جی ہاں، اللہ کا حکم مال کی کمائی میں ٹوٹ جائے تو سمجھنا کہ سبب تجھے پیارا ہے، خلاص تو نے ضابطے کو ذبح کر دیا۔ بیوی کی محبت میں اگر اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، ماں باپ کی محبت میں اگر اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جس شے میں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے تو مقدم وہ ہے، اور جب مقدم وہ ہیں تو اللہ مقدم نہیں تو تو حقیر ہے اور ذلیل ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نفس مرکز ہے خواہشاتوں کا، ورنہ آپ کو معلوم، ماں ایک دن بھوکھا رہے تو بندہ، بیٹا ایک دن بھوکھا رہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، 70 گنا ماں سے زیادہ چاہنے والا 16 گھنٹے بھوکھا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ تیرا حجاب کون ہے، تو پہچانتا نہیں دو پسلیوں کے بیچ میں دشمن کو۔ عدو مبین جو شیطان ہے اس کے داؤ کو نہیں جانتا۔ شیطان کوشش کرتا ہے میرا بن جائے، نفس کہتا ہے میری خواہشات پوری کر جائے، اور مجھ سے بھی جتنے متعلقین نفس والے رشتے دار ہیں وہ بھی میرا بن جائے۔ جی ہاں، لاکھوں کی حرام کی کمائی ہوگی تو وہی بیوی کہے گی کہ نہیں بھوکے مریں گے میرے سر کے تاج، یہ پیسے ہم نہیں کھائیں گے، شاد و نادر کوئی ملے گی۔ رشتہ دار خوش ہوں گے کہ حلوے آ رہے ہیں، وہ پرہیزگار ہوں گے کہ نہیں آپ کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے میں کہ رمضان کو تجھے ضابطہ دینا چاہتا ہوں کہ میں تجھے کامیاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن کس کو پوچھنا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ ہماری ذات گواہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو، نئے کپڑوں کی طرف نہ جائے، ہو تو پہنے لیکن اس لیے پہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینت کے اعتبار سے نہ پہنے۔ وہ زینت ممنوع نہیں بشرط کہ اس پہ تکبر نہ ہو۔ جی ہاں، غذاؤں کی لذت پہ نہ جانا، ہو تو کھا لینا، وہ بھی اللہ کے، نفسی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ نفس کے لیے کافر کھاتا ہے، جیتا بھی نفس کے لیے، مرتا بھی نفس۔ مومن ان الصلاۃ و نسکی و محیائی و ممات، یہ جیتا بھی اللہ کے لیے، مرتا بھی اللہ کے لیے، اس کی قربانی بھی اللہ کے لیے، اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ لا شریک، اس میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ جی ہاں، اپنی رائے میں تعصب کو شریک نہیں کرتا، انصاف کے اندر معاف کرنا کسی کو شریک نہیں کرتا، سچ بولنے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس لیے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کہ اگر تیرے باپ کے خلاف گواہ دینی پڑے اور باپ نقصان میں بھی پہنچ جائے تو سچی گواہ دے، اس لیے کہ سب فرار ہو جائیں گے۔ یہ سب رشتے آزمائش کے ہیں، سب کو نبھا،
ماں باپ کو اللہ کے لیے نبھا، لیکن اللہ کے خلاف اگر ماں باپ بھی کہتے ہیں تو ادب کے ساتھ کہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، یہ نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اللہ سے آپ ہمیں پیارے نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کے دل میں ممتا اور شفقت ڈالی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں، اماں جان ممتا صرف اللہ نے ڈالی ہے۔ اس لیے تو دیکھ لے، باپ کی شفقت میں ہم نکلیں گے، ماں کی ممتا میں ہم نکلیں گے۔ جی ہاں، زمین کی پیداوار میں ہم ہیں، سورج کی شعاؤں میں ہم ہیں، سب یعنی عطائیں ہماری سب ہے، تو ہمیں ہی دیکھے گا، پھر ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ اسباب کا بنتا ہے، مسبب کا کیوں نہیں بنتا؟ تو گرویدہ بن گیا، اسلام کا نظام تو نے ذبح کر کے رکھ دیا، معاشرہ بگڑ کر رہے گا۔ نہیں، معاف کرنا جب ضابطہ انسان چھوڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے، کوئی کسی کا نہیں رہتا، اس لیے کہ جو اللہ اور رسول کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، خلاص کسی کا نہیں ہے۔ اگر مالدار کی عزت ہے تو خدائے پاک کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں یہ خوشامد ہے، جس دن مال چلا جائے گا کوئی پوچھے گا نہیں، اور کرسی زندہ باد، کرسی تک ہے، کرسی سڑک گئی تو پھر مرد آباد ہے، لیکن اس کی عزت دی ہوئی عزت جو فرشتے تفاخر سے بیان کریں گے، بلکہ اللہ متقیوں کا تذکرہ تفاخر سے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرے بندوں کو دیکھ لو کیسے رمضان انہوں نے نبھایا، کیسا صبر کیا، کیسے تراویح پڑھی، کیسا علم سیکھا، کیسے صدقات اپنی حیثیت سے دیے۔ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، لیلۃ الجائزہ میں فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو جس کو بخش دے اور راضی ہو جائے اس کی زندگی رمضان کے بعد انقلاب خیز ہوگی، اور وہی رفتار پرانی بے ڈھنگی جو پرانی یعنی جو پہلے سے اب بھی ہے، تو آپ خود مفتی بن جانا کہ ہم کہیں کے نہ رہے، ہم کہیں کے نہ رہے۔ تو عید تو خوشی اس کے لیے ہے کہ جو سعید ہے اور اس کا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان معصیت کرتا ہے تو دل دکھتا ہے، یہ عجیب اللہ رب العزت نے رخ رکھا ہے، بچ نہیں سکتا۔ فرماتے تم نے نیکی کی اور قبول ہوئی تو دل مسرت پکڑ لے گا، تو سمجھنا، اور جب تم نے بدی کی فرماتے ہیں تو دل دکھنے لگے گا، رمضان کے بعد دل دکھنے لگے، اطمینان کے خاکے نہ ہوئے، آئے کیسے گزر گا، سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پہ آمین لگ چکے۔ آپ کو تو کیسے لوگ بولتا ہے، حضور کی بات اٹل ہے، حضور کی دعا اٹل ہے، اس لیے کہ اہتمام سے دعا کرائے گی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور کہا گیا مفسرین فرماتے اے حبیب پاک آپ آمین کہو، جبرائیل مکلف نہیں تھے، آزاد نہیں تھے، براہ راست اللہ رب العزت کی یہ مرضی تھی، اور کہا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ لیکن کچھ نہ کرتے ہوئے تو بخشش کی امید رکھتا ہے، نہیں، ضوابط کے اعتبار سے، اور بخشش ہونے کی علامت یہ ہے کہ زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، جسم دنیا میں ہوگا، دل آخرت میں ہوگا۔ جی دعائیں بدل جائے گی، وہ مانگے گا جو چاہتا ہے، پہلے وہ مانگے گا جو چاہتا ہے، اولاد مانگے گا تو اس طرح مانگے گا، ایسی اولاد دے اللہ جو تجھے کام آ جائے، تیرے دین کو کام آ جائے، ایسا مال دے اللہ جو تیرے دین کو کام آ جائے، ایسی جان دے اللہ جو تیرے دین کے کام آ جائے، دعا بدل جائے گی۔ ورنہ ہر دعا تو مانگے گا اپنے لیے مانگے گا، اپنے مفاد کے لیے مانگے گا، دعا کا معیار نہیں سمجھ میں آئے گا، دعا کا معیار سمجھ میں آئے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں قبول ہوئے، اللہ اکبر، قبول ہوئے۔ اس کی برکتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس نے اللہ جس مہینے کو اللہ نے کہا وہ میرا مہینہ،
11 مہینے سب اللہ کے ہیں، مگر یہ میرا مہینہ کی معنی اس کو ایسا سزایا۔ نزول قرآن، اللہ اکبر، قرآن کیا سمجھ، قرآن اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، یہ ضابطہ آج 46 حکومتیں ہیں دنیا کے اندر، مسلمانوں کی قرآن کا ضابطہ اور حدیث کا ضابطہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا شادیوں میں ضابطہ نہیں ہے، گلیوں میں ضابطہ نہیں ہے، لباسوں میں نہیں ہے، تجارتوں میں نہیں ہے، صنعت میں نہیں ہے، انڈسٹریوں میں نہیں ہے۔ کہاں ہے مجھے آپ بتائیے؟ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و حدیث کا ضابطہ آپ بتائیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ صاف علامت ہے کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ قبولیت کے گروہ نہیں ہے۔ جب قبولیت کے گروہ نہیں ہے تو میری زبان کٹ جائے، میں یوں نہ کہوں کہ عذاب کا انتظار کرے، لیکن اللہ ہم کا حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، امت کو تنبیہ پہلے کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا عذاب میں آپ سے بتاؤں، جیسے کہ بنگال میں آیا، وہ ہوا نہیں تھی، ہوا 100 مائل کی تیزی سے نہیں چلتی۔ خدا پاک کی قسم، جب اللہ نے دنیا پیدا کی، زمین اور آسمان سب کو، کہا تم امانت میری اٹھاؤ، سورج نے انکار کر دیا، چاند نے انکار کر دیا، بحر بر نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم مکلف نہیں بنا چاہتے، یہ ہمارے بس کی بات، جلیل من جہولا انسان نے اس کو اٹھا۔ میں اس لیے آواز کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی جتنی شے ہے وہ مکلف نہیں ہے اس کے حکم کے تابع۔ ایک لمحہ، ایک جھکڑ بھی ہوا اپنی طرف سے نہیں چل سکتی اللہ کے حکم سے۔ 100 مائل کی جھڑپ تو ہوا پہ ڈال دیا لوگوں نے، تم ہوا پہ گیا، ہوا نے کیوں 100 مائل چلائی؟ کہ اللہ کا حکم، کہ ایسا حکم کیوں ہوا کہ ہزاروں لاشیں گر گئی؟ اس لیے کہ تم اسباب کی طرف جاتا ہے تو اپنی گناہ کی طرف نہیں آتا، اپنے گناہ کی طرف آتا تو اللہ کی طرف آتا تو عذاب اس کو مقدر کرتا۔ لیکن یہ عذاب کمزور ہے، فضل ہے کسی درجے اس میں چھپا، لیکن سب سے بڑا عذاب میں آپ کو بیان کر کے ختم کر دوں جو ہم پر منڈلا رہا ہے اور چالو ہے، جس کی مثال میں نے ایک مرتبہ دی تھی کہ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت کے نبی اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میری امت نافرمان مانتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اس پہ عذاب نازل کروں گا، جیسے کئی بستیوں کو مٹا دیا۔ موہنجو ڈیرو کو دیکھنے جاتے ہیں، آثار قدیمہ ہیں یا عذاب قدیمہ ہے جو بستیوں کو کرک کر کر رکھ دیا، اس کو آثار قدیمہ کہا جاتا ہے۔ ذہنیت بدل، جب ایمان بدلتا ہے ذہنیت، کیا کچھ چھن گیا ہم سے کہ استظہار الہیہ نہ رہا، حقائق نہ رہے ہمارے سامنے۔ کہا تیری قوم کو کہے کون سا عذاب نازل کروں؟ جب قوم کو جمع کیا کہ میرے اللہ رب العزت جس پر تم ایمان نہیں لاتے ہو فرماتے ہیں کہ پسند کر لو اپنے لیے عذاب، تو سب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ عذاب کا مسئلہ کیا، لیکن ہو سکتا کہ شاید نبی ہو، تو اس لیے احتیاطاً ضروری ہے کہ کبھی نبی ہو اور ہم انکار کر رہے ہیں تو عذاب کی کون سی صورت ہونی چاہیے وہ طے کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا، لیکن بوڑھوں کی جب رائے دی گئی، جو تجربے والے، کہ کہو کہ اگر واقعی تو سچا نبی ہے تو تیرے اللہ کو کہے کیوں مرضی میں عذاب ڈالے، ایک عذاب نہ ڈالنا، وہ آپس میں قتل و غارت کا۔ جوانی میں پوچھا کیوں؟ کہ دیکھو پتھر برسیں گے تو ہم آپس میں مرہم پٹی کریں گے، فاقے کا عذاب دیں گے تو پیٹ کاٹ کے کھلائیں گے، بیماری کا عذاب دیں گے تو لیکن آپس کی قتل و عدم کا جو عذاب ہے کسی کا کوئی نہیں رہے گا، یہ سب سے سخت عذاب ہے۔ جب وقت نبی نے کہا ہے اللہ میری امت یہ مانگتی کہ میں سب سے زیادہ اسی کو سخت عذاب کہتا ہوں، جو مجھے پسند نہیں اس نے انہیں پسند کیا، میں عذاب کو ملتوی کر دیتا ہوں۔ آج ہم پر یہ چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے
एक ही अल्लाह, एक ही रसूल, खातमुन नबीयीन, एक ही कुरान, एक ही मजहब, एक ही दीन, एक ही मकसद, लेकिन क्यों अल्लाह इंतशार डाल देते हैं? अल्लाह इस अजाब से बचाए। दो चार हो चुके और ये यहां पर नहीं बल्कि और मुल्कों का भी यही हाल है, और कई मुल्कों के मुसलमान में यही हाल है। अल्लाह माफ फरमाए। बहाने बताए जाते हैं, फला कम्युनिस्ट है, फला ये है, हालांकि आपको पता है कि वही अजाब है। खुदा से दुआ कीजिए, आखिरी जो दरखास्त कर, हम अपनी कोशिश से भाई को जोड़ने की कोशिश करें। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर ज़मान नबी हैं, इनके उम्मती हैं। आपका हर कौल और फैल सही है, हम ना किसी सही, लेकिन इस बात की साई करे, अगर हमारे जरिए दिल जुड़ जाएंगे तो अल्लाह पाक बड़े फजल फरमाएंगे। और आखिर में और आप जायजा लें कि रमजान ने हमारे अंदर कौन सा इनकलाब पैदा किया। वक्त पूरा हो चुका। वक्त आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, आज इंशाअल्लाह ताला 29वीं रात है और खत्म कुरान है। इंशाअल्लाह ताला खत्म कुरान तकरीबन न बोलता हूँ तो पाव पारा रह गया है, तो आज खत्म कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह इसको कबूल फरमा और हमारे गुनाहों को भी अल्लाह माफ फरमा और हमें ज़ाहिर न फरमा। पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अजान के बाद फिर सुन्नतें पढ़ लीजिए।